بصير الجنة والنار صاحب الفخار مصداق قول النبي المختار لو بأن الراية غدا رجلا كرارا غير فرار الإمام النجم الصافي ولي بن أبي طالب respected elders, my dear brothers and sisters, and my dearest youngsters in Iman, Assalamu alaikum. The Sacramento Shia Muslim Association is grateful to all of you for cooperation and your participation in this auspicious gathering in which we are commemorating the martyrdom of the King of Martyrs, our third Imam, Imam Hussain alayhi salatu wassalam. And I am grateful to this management for providing me opportunity to be with you and to address this series of majalis. As you know, today is our second majlis, and yesterday I have mentioned that in this majalis I want to discuss the different qualities and attributes of Islam, and not only Islam but the real Islam which was protected in Karbala by Imam Hussain alayhi salatu wassalam. Of course, the real and the main majlis, my speech will be in Urdu, as you notice, but because our youngsters are with us in both men and women session, so to involve them and to regard their presence, the management decided to discuss few things and in brief speaking English for 5 to 10 minutes. I appreciate for your yesterday's response and your encouragement to me. May Allah bless you all and shower His blessing upon you and your family, your friends. As I mentioned, that our presence here in this gathering shows that we are the one who are being gifted the love of Imam Hussain in our hearts.
And according to the hadith of our Prophet Muhammad Mustafa, that he said the remembrance of Hussein and Azad Ali will be done by a particular nation and ummah and group of people, and he called them Mu'mineen. They are going to keep remembering Jila Bada Jelin means year after year until the day of judgment. And they are mu'min. So it shows that alhamdulillah we are mu'min in the eyes of our Prophet and Allah subhanahu wa ta'ala. And we got this gift from Allah subhanahu wa ta'ala. And there is another hadith of our Prophet I would like to share with you. That Prophet said, إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا فَحَذَفَ فِي قَلْبِهِ مُحَبَّةَ الْحُسَيْنِ. Prophet said, if Allah wants to give khair, means good deeds and virtues to anybody, then he puts the Muhabbat al-Hussein in the heart of that person. It's because of that now, not only one thing, but all the khair and all the virtues will be showered on that person, and that person will adopt the different virtues because of the effect of Muhabbat al-Hussein. So we are so fortunate to have Muhabbat al-Hussein. As you noticed, I mentioned yesterday in my Urdu speech also, that we gather just with the topic of Imam Hussein, but because of this, we acquire the knowledge of whole religion and whole Sharia and whole deen. And this is the blessing of the Majlis Hussein alayhi Islam. So this we have. Now we have to actually focus on it. Focus on it means the tragedy of Imam Hussein is so great that if you remember, you are going to get so many bounties from Allah subhanahu wa ta'ala. So we have to ponder on the different facts about the tragedy, Karbala and Shahadat and martyrdom of Imam Hussein. As I mentioned yesterday, that this is the 1384th year. We are remembering this because the tragedy and martyrdom happened in 61st Hijrah, and this is 1445th Hijrah. And as you know that this tragedy and Azadari and the remembrance of Imam Hussein is so important in the whole history of mankind. Karbala is the only story and tragedy which has been remembered by all human beings and remembered in every nation, in every race, every color, every creed, everywhere, in every language. But still, when you want to think about Karbala, again you will find something new about Karbala and the martyrs of Karbala. So it's so great. This is story and tragedy. So the first thing is, because in my English, I just want to deliver a few sentences, just the fundamentals and basics of Islam, although I'm discussing Islam, the qualities of Islamic Urdu speech, but here is few things. I will inshallah continue this in my different topics in different days. So the first thing is that the martyrs of Karbala, especially under the guidance of Imam Hussein, they have a goal. It's not accident or incident. They had a goal right from the beginning, and they were well focused
on their goal. The goal for this martyrdom, the goal for this tragedy. Right from the beginning and until the death, until the martyrdom of Imam Hussein, and then afterwards too, they were well focused. And Imam Hussein mentioned in the beginning when he was residing from Medina, that he said, I am just going out of Medina. The reason is Talab Islah fi Ummat Jaddi. My intention and my goal is to reform in the Ummah of my grandfather Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. So this means to bring the changes and the revolution in the activities of the Ummah of Rasul. Means it looks like that the Ummah who were already reached by our Prophet by his sacrifices, what is Islam and what is Deen and what is everything, because Islam is a religion which deals with all the aspects of life. So it has been told that who you to cooperate, who you do not to cooperate, and who should be the leaders, and what are the qualities of the leader of Islam. All those have been already taught. But afterwards, the Ummah was, most of the people were following Yazid as the leader of Islam. So it means they were so diverted from the real path of Islam. So Imam Hussein was trying to show them the real path. So he was trying to reform the Ummah of Rasulullah. Imam Hussein's goal was not to change Yazid. He was looking, Yazid is the ruler because the people are accepting him as their leader, divine leader. So that's the problem there. So because of this, Imam Hussein he adopted so many different strategies that how to do and how to tell and what to do. So this is the actually goal of our Azadari too. But we have to bring change too. Suppose if we are also being distracted from the real path of Islam, we have to come back after Azadari. You know, we should change our way, and we should understand what is wrong. So we must have the goal in our life. Everybody is supposed to have goal of life. That they are living for what? They are living to please who? And what should be their way of life, style of life. They need to check. They should have a goal of life. And as you know, according to Islam and Quran, our goal of life is to worship Allah subhanahu wa ta'ala, to follow the rules of Islam and to please Allah subhanahu wa ta'ala, and to do what Allah is asking us to do, and we should not do what Allah is not asking us to do. So those are the things we need to find by ourselves. Do we have the goal or not? We should have the goal. And for that one, Allah subhanahu wa ta'ala, the first thing is we need to understand who is Allah. The first thing is to we must make sure that we have belief on the existence of Allah. Existence of Allah is very important. We should have belief that Allah is existing. If we do not have belief, then what? You know, the army of Yazid in Karbala, by all their different activities, they were showing that they don't have belief on Allah subhanahu wa ta'ala. They don't have belief on the might of Allah subhanahu wa ta'ala. They don't think that Allahu Akbar, Allah is greater than everything. They were thinking Yazid is Akbar. They were following Yazid. They were just, it looks like they were thinking that this material world is everything. That's why, as you know, that in the army of Yazid in Karbala, like Umar Saad was the commander in chief in Karbala,
So he was always, like when he threw the first arrow towards the tent of Imam Hussein, then he was telling that all the army, oh, you should be witness to me and tell this to Ibn Ziyad and to Yazid that I am the person who is throwing the first arrow towards the tent of Imam Hussein. So he was believing on the materialistic world. These people are everything. They're going to reward me and everything. But in Imam Hussein, what he was doing? Always he was thinking, Allah is present. Allah is watching. Allah is there. That's why when he was sending Ali Akbar in the battlefield, he said, Allahumma shahad ala ha'ulai al-qawm baraza ilayhim ulamun ashbahun nas khalqan wa khulqan mantiqan li rasul. Oh Allah, you the witness that when Ali Akbar is going into the battle. So he was making witness. So it looks like it. Imam Hussein always said, Allah is there. Allah is present. And he has different attributes. So that our goal should be, we should also believe that he is present and he is the most powerful, he is the most great, and also he is watching all the time. We should have belief, but we have to show this belief in our life practically. That we should always, no matter where we are going, we should believe Allah is watching. This is the first thing and very important. And in Urdu they say, Allah Hazir or Nazir hai. This is very important. We always say Allah is watching us. Particularly to the parents, my advice is, suppose if you see your child is doing something wrong, don't punish. In Islam also said, don't hurt or anything is a punishment for that. It's not. Islam said, let them know what is right, what is wrong. But one thing, always put in their minds that Allah is watching. Allah is watching. And He is watching everywhere. So when Allah is watching, you have to please Allah. That's why it is in Hadith that Hazrat Musa, when he was asked, somebody said, please ask your Lord that can I do any sin? So Hazrat Musa asked Allah, some person is asking some kind of silly question. Allah said, no, it is important. Tell him that yes, he can do sin, but first he need to find a place where I am unable to see him. You see, Allah is watching over. So we have to tell to our children too. No matter they can go in the community, in the society, in the schools, colleges, campuses, they have to go there. But first you have to put this in their mind. Allah is watching. You can go outside, but suppose something happening, your friend or anybody asking you to do something now, you have to check whether this is going to please Allah. If not, you have to go. Why? Because Allah is watching. So these are the message. So for this, as I said, Karbala, where Imam Hussein showed. Today is the 2nd of November. Today is the day when Imam Hussein reached. He arrived. And the question is for what Imam Hussein arrived? To face different sufferings. Imam Hussein arrived. And to face the suffering of thirst and hunger, and also to pick up the different dead bodies from the battlefield and to give his shahada and the shahada of his humanity. Imam Hussein reached there. And because of this, at that time nobody was helping Imam Hussein. He was asking, Hal min Nasirin Yansurana? And look here, Allah was with Imam Hussein. Nowadays, what is happening in Karbala. Many Zahirin are there. Every year, like 20 millions, more than 20 million, the time of Arba'in. Think about it. And then how is this happening? And who is taking care of them? Nobody can think. All people are saying, how it can happen? Yes, it can happen with the might of Allah subhanahu wa ta'ala. And also because of Imam Hussein, because of Bibi Fatima. I'm concluding just by telling you, I just heard one of the brothers in our community, they mentioned that in Dubai, that he heard that a person watched in Karbala at the time of Arba'in,
that a mother who came with his two kids, and they both were twin, small children, and they both were unable to speak and to hear anything. Deaf and dumb. So she came over there and she was doing ziyarah, and at that time, because of so many people and gathering there, she lost her kids. And when she lost both of her kids, so she was crying, think about it. So she was addressing Imam Hussain. And she was telling, oh Maula, you know that my kids, I lost my kids, and my husband was already telling me not to take them. And now I just brought them here for your ziyarah. And now I know I lost, and my husband going to hear, and he going to kill me. So what should I do, Maula? I need your help. So he was telling that she was keep on crying and calling Imam Hussain. And in that crowd, they noticed a lady came in hijab, holding the hands of both the babies, both the children, and handed over to the mother. Then they were calling Mom, Mom. So when she got the children, she was crying more than what she was doing before. Then the people said, why you are crying now? You got your children back. She said, no, I'm crying because Hussain not only given back my children, he gave them ability to speak. They are calling him Mom. Allah accept our commemoration of Imam Hussain, and may Allah improve the love of Imam Hussain in our hearts. We मोमिनाने से भी ख्वाहिश की कि ये इत्तेफाक से दुआ कहा, जैसे हमारी दुआ है, मैंने कहा और हम क्या कहना वसीयत दुआ है कि सबके में खुदावंद आलम आप सबके दिली मकासद को पूरा खास तौर से मोमिनाने जिन्होंने ख्वाहिश की इत्तेफाक से दुआ उनके दिली मकासद को एक और सवाल भेजे मोहम्मद बहुत बहुत शुक्रिया आप हज़रात का कि आप मुझे बर्दाश्त कर रहे हैं। तो वैसे यही है तज़किरा चाहे किसी ज़बान में हो या कुछ इमाम हुसैन का जिक्र रहता है असर करता है और तौफीक होती है। मैंने कहा खुद बहुत रसूलुल्लाह ने फरमाया इससे हर खैर के पैदा आता चला जाता। तो ये आप आना इस बात की दलील है कि अल्लाह आपकी हेल्प कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। वरना बहुत से लोग हैं जो बहुत से प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं, नियाँ पाते हैं, बीमार हैं, कुछ हैं। आप अगर यहाँ हैं तो इसके लिए आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना है कि हमको अल्लाह ने उन तमाम चीज़ों से महफूज रखा जी, क्योंकि ये भी खुद से नहीं होता। बकौल के पेशोरा भी हैं, सब माशाल्लाह से रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरी तलब भी किसी के करम का सदका है। मेरी तलब भी किसी के करम का सदका है। खत्म ये उठते नहीं हैं, उठाए जाते हैं। यहाँ पे भी यही है। तो बहरहाल इंटेंशन अगर अच्छा रहे तो बहुत असबाब मुहैया होते हैं, अल्लाह खुद मुहैया करता है। इसलिए भी यही वादा है हुसैन की दुनिया से मैं बनाऊँ मैं बाकी। तो ये जमाने वाले हमको बिठा रहे थे, खुदा है जो हमको बचाया, हमारा वजूद खुद एक मुझे। तो जाने मोहतरम मैंने कहा कि यही के इस सिलसिले में सदक़े ज़िक्र हुसैन के हम दीन से वाकिफ़ होते हैं। चुनांचे इस सिलसिले में आपके इल्म में है कि मैं जो गुफ्तगू कर रहा हूँ ये मेरी दूसरी तकरीर है, वो है कि खुसूसियात इस्लाम में हकीकी।
نے بچا. وہ اسلام جسے کربلا میں تو میں تربیت کر رہا تھا کہ وہ ریئل اسلام, جی ریئل اسلام کو اسے نہیں دیا. نہ ادھر بھی جو تھا وہ اسلام ہی تھا, لیکن مجھے تو فیک اسلام اور ادھر ریئل اسلام, جی اس کو بچایا امام سے, اس کے خصوصیات, اس کی چیزیں. اس سلسلے میں میں اس کہہ رہا ہوں کہ میں نے سہارا لیا ہے قرآن مجید کی ایک آیت کا, جو قرآن مجید کا خاص تعلق ہے امام حسین سے, اس لیے کہ امام حسین ہی وہ قاری ہیں قرآن کے جنہوں نے سر و تن میں جدائی کے بعد کی تلاوت کرا. یہی وجہ ہے کہ ہماری مجلس کے آغاز میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اور آیت پڑھی جاتی ہے, تو درمیان میں اسی پر ڈسکشن ہوتا ہے, پھر آخری میں بھی اختتام پر وہی آیت پڑھی جاتی ہے. سیال الذین صدقوا قرآن, جی. اور پھر یہ کہ نہ صرف قرآن پڑھا جاتا ہے بلکہ قرآن سمجھا جاتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کا جو ہے مسئلہ وہ یہ ہے کہ 3 چیزیں ہیں جو ہم کو کرنا ہے. ایک تو قرآن کو پڑھنا سیکھنا چاہیے, لیکن یہی اصل مقصد ہے. بہت سی چیزیں ہیں جو پورے قرآن کو پڑھنے کے تو پڑھنے کا ایک طریقہ ہے, وہ بھی سیکھنا چاہیے. لیکن اس کے بعد دوسرا اصل مسئلہ وہ ہے کہ سمجھنا. صرف پڑھنے سے کام نہیں, کیونکہ قرآن ہے وہ دستور ہے, کانسٹیٹیوشن ہے, جس پر عمل کرنا ہے. تو اگر ہم سمجھیں گے تو کیا کریں گے, جی. اور وہ عربی میں ہے, تو عربی بھی وہ ان کے لیے ہو سکتا ہے جن کی زبان عربی ہے, حالانکہ ان کو بھی تفسیر سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے, وہ بھی وہ سنیں. تو صرف پڑھنا ہی ہے, پڑھنا سمجھنا, اور صرف یہی کافی نہیں ہے کہ سمجھنا, کہ اصل کام ہے اس پر عمل کرنا. جی, تو قرآن پر عمل کرنا ہے. تو قرآن پر عمل کرنے کے لیے یہ قرآن نے کہا ہے. آپ دیکھیں کہ بعض جگہ جگہ پر قرآن کہہ رہا ہے افلا یتدبرون قرآن, کیا تو تدبر نہیں کرتے قرآن میں؟ افلا تعقلون, افلا تفلحون, افلا تتفکرون, یہ سب فکر نہیں کرتے, تدبر نہیں کرتے, تعقل نہیں کرتے. قرآن بار بار کرے غور کرو غور کرو غور کرو, لیکن آپ دیکھیں کہ قرآن کو ہاتھ میں لینے والے اکثر وہ بجائے غور کرنے کے وہ حفظ پہ لگے, حفظ کرتے ہیں کہ قرآن کہیں پر ان کا قرآن حفظ پہ لگے, اور پھر اس کے بعد پڑھنے پر پوری توجہ اس پر ہے کہ بس پڑھے ہو قرآن, تو اس پہ وہ قرآن پہ اتنی توجہ, اس پہ کمپٹیشن ہو رہے ہیں. تو لوگوں نے یہ بنا لیا, پتہ نہیں یہ کہاں سے آیا, لیکن علی والے جانتے ہیں امیر المومنین کا کمپٹیشن کرو قرآن میں, لیکن ایک عمل قرآن کے لحاظ سے, ایک دوسرے کے لحاظ سے مسابقت کرو کہ ہم زیادہ عمل کریں. شوہر جو ہے کہے کہ میں زوجہ سے زیادہ قرآن پہ عمل کروں, زوجہ کہے کہ میں شوہر سے زیادہ قرآن پہ عمل کروں, ایک بھائی کہے کہ دوسرے بھائی کہے بہنوں سے یہ ہونا ہے آپس میں, یہ کرنے کے لیے وہاں پر یہ کہ نہیں لہک لہک کے پڑھنا. یہ ہے کہ قرآن کو صحیح پڑھنے کی کوشش کریں, یہ نہیں ہے کہ خیرات پہ پوری توجہ ہے. آپ ذرا سا ذہن کو میں تھوڑا سا مرنے کے لیے اس کو دیا گیا کہ کسی نے کہا کہ قاری صاحب اور اتفاق سے ہوا ان کے دو, ان کی شادی ہوئی تو ان کی بیوی بھی تھی, ان کے 2 بچے تھے چھوٹے, اور اتفاق سے کوئی مرض میں مبتلا ہوئے, وہ بیچارے ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا. تو وہ بچے ظاہر ہے ماں کے لیے رونے لگے. تو قاری صاحب نے ان کو روکا بچوں کو رونے سے. تو ان کے دوست تھے, اور ظاہر دوست تو جو چاہے کہتے ہیں. تو دوست نے کہا کہ تم کیا کر رہے ہیں, کیوں روک رہے ہیں بچوں کو, ماں مر گئی وہ رو رہے ہیں. تو قاری صاحب نے کہا نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مت رو, میں کہہ رہا ہوں کہ رو مگر غیرت سے رو. تمہارے تو غیرت مگر پوری توجہ سمجھنا اور یہ اصل تھا مسئلہ. اور تمہارے فکر کی اسلام نے خاص دعوت دی, اور میں بھی جو باتیں عرض کروں گا اس کا تعلق بھی فکری سے,
اور میں دعوت فکری آپ سب کو دینا چاہتا ہوں. اور یہ یاد رکھیے کہ مومن کہتے کہ زیرک ہوتا ہے وہ تو ہوشیار ہوتا ہے, اسمارٹ ہوتا ہے, تو کام کرتا ہے لیکن وہ کام کرتا ہے اس کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے. تو دیکھیے فکر کا جو فائدہ ہے نا, اس سلسلے میں حدیث آپ کے ہمارے نبی جناب محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ فکر و ساعتی خیر من عبادت سنہ. فرماتے ہیں کہ فکر و ساعتی, ساعت کہتے ہیں گھنٹے, فرماتے ہیں 1 گھنٹے کی فکر خیر بہتر ہے من عبادت سنہ, سال بھر کی عبادت سے. 1 گھنٹے کی فکر سال بھر کی عبادت سے بہتر ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ رسول اللہ مخبر صادق, جن کے کہنے پر ہم نے خدا کو مانا. وہ فرما رہے ہیں ایک فکر کرو, فکر جی وہ بہتر ہے سال بھر کی عبادت سے. اور یہ حدیث 3 طرح سے آئی ہے, چونکہ اہل علم بھی سن رہے ہیں اور یہ مجلس جا بھی رہی ہے آن لائن بھی, تو یہ میں کروں کہ یہ حدیث 3 طرح سے آئی. کہیں پر کہا گیا فکر و ساعت خیر من عبادت سنہ, 1 گھنٹے کی فکر وہ 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے. پھر یہ حدیث آئی کہ فکر و ساعت خیر من عبادت سنتین, مانتے 1 گھنٹے کی فکر 2 سال کی عبادت سے. یعنی فکر تو 1 گھنٹے کی ہے, مگر پہلے مرتبہ کا 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے. اور دوسری حدیث میں فرماتے ہیں کہ 1 گھنٹے کی فکر 2 سال کی عبادت سے بہتر. اور پھر تیسری حدیث آئی فکر و ساعت خیر من عبادت 70 سنہ, فرماتے ہیں کہ 1 گھنٹے کی فکر 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے. ہمارا ہے آپ دیکھیے, ہم بھی جو جمع ہو رہے ہیں نا, وہ 1 گھنٹے کی مجلس ہوتی ہے, فکر ہو رہی ہے, تو یہ مت سمجھے کہ یہ ایسے ہی کام ہو رہا ہے. 70 سال کی عبادت سے بہتر یہ عمل ہو رہا ہے. لیکن اس میں یہ کہ فکر ہو, اگر فکر ہے تو پھر ہے, ورنہ تو اب یہ حدیث ہے. اور یہاں پہ ملاحظہ فرمایا کہ یہ رسول اللہ نے جو فرمایا کہ 1 گھنٹے کی فکر, کوئی فرما رہے 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے, کوئی فرما 2 سال کی عبادت سے بہتر ہے, کوئی فرما 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے. تو یہاں پر یہ ہوگا کہ کیا مطلب یہ جو اختلاف ہے, تو یہ کانٹرڈکشن جو ہے, تو کیا یہ مطلب کہ معاملہ بگڑ گیا کسی غلط سے حدیث ہے؟ تو حدیث صحیح ہے, سمجھنا ہے کہ اس فکر کی حدیث کو سمجھنے کے لیے بھی فکر کرنا ہے. میں نے کہا فکر کرنے سے ہوتا. تو یہ کیا ہے, آپ نے سنا 3 طرح سے کیسے آئے, 1 سال سے, کبھی 2 سال سے, کبھی 70 سال سے. تو جان محترم توجہ فرمایا, یہ اس لیے فرق ہے کہ چونکہ فکر کے عنوان میں فرق ہوتا ہے, چونکہ عنوانات مختلف ہوتے ہیں. کہ کسی چھوٹی چیز کو فکر کر رہے ہیں 1 سال کا سوال, اس سے زیادہ بڑی چیز پہ فکر کریں 2 سال کا, اور اس سے زیادہ فکر کریں کسی چیز پر تو 70 سال. اور عبادت سے جو تعلق ہے وہ یہ ہے, اصل میں کیا ہوتا ہے کہ چونکہ فکر کرنے سے انسان کے علم میں جب اضافہ ہوتا ہے تو خدا سے قریب ہوتا چلا ہے. یاد رہے کہ خدا جب قریب کرنا چاہتا ہے نا, تو یہ نہیں کہ مال دے دیا اور دے دیا اور بینک بیلنس اور یہ سب, جب وہ قریب کرنا چاہتا ہے تو تھوڑا سا علم دے دے. تو جب علم آتا ہے تو وہ خدا سے قریب ہوتا ہے. جی, تو عنوانات کے لحاظ سے ایسا عنوان پہ آپ غور کر رہے ہیں تو وہ تھوڑا قریب کیا, لیکن کچھ زیادہ قریب کریں اور زیادہ ثواب. یہاں تو رسول نے 70 سال کا, مگر میں کہتا ہوں سوچئے جب عنوانات مختلف ہوتے ہیں تو ثواب مختلف ہوتا ہے. اب اگر کسی کی فکر کا عنوان علی ہو جاتا ہے, کسی کی فکر کا عنوان حسین ہو جاتا ہے,
کسی کی فکر کون نہ، فاطمہ ہو جائے، زینب ہو جائے، صلوات علی محمد سوچئے کہ وہ خدا سے کتنا قریب ہوگا تو اس کو کتنا ثواب ملے. تو اس محترم میں نے عرض کیا کہ یہ فکر کی دعوت ہے، اس لیے فکر کے لحاظ سے تو مختلف چیزوں پر تو اسلام کے تعلق سے میں عرض کر رہا تھا. تو اسلام حقیقی اور غیر حقیقی کی جو میں باتیں کر رہا ہوں، کل بھی میں نے عرض کیا تو میں نے کہا کہ اگر آپ سمجھیں کہ کربلا میں جو ہوا کیا ہوا، کس نے کس کو خلق کیا، تو وہ لشکر تھے دونوں طرف اسلام ہی کے ماننے والے، تو دونوں کو تو صحیح نہیں کہا جا سکتا. یہی کہنا چاہیے کہ ایک صحیح تھا، ایک غیر صحیح تھا، ایک حقیقی تھا. تو وہ امام حسین کی طرح اسلام کا حقیقی اور غیر حقیقی تھا. یہی ہونا چاہیے. یہ نہیں کہا کہ دونوں بھی صحیح ہے. کچھ لوگ آج کہتے ہیں یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح، خاطر بھی رضی اللہ مقتول بھی رضی اللہ. جی یہ اسلام نہیں ہے، یہ فکری بات نہیں ہے. ایک صحیح ہو تو حقیقی جو اسلام ہے وہ حقیقی اسلام کو سمجھنا ہے تو کہاں سمجھے؟ کربلا ہے. صحیح کربلا ہی وہ جگہ ہے جہاں حقیقی اسلام کو آشکار کرتی ہے. اس کو سمجھتے ہیں تب سمجھ میں آتا ہے کیسا حقیقت ہے اسلام. تو عزیزان محترم میں نے کہا کہ اب اس میں آپ دیکھیں، اور چونکہ یہ ابتدائی مجالس ہے میرے، تو آگے تو میں مختلف باتوں کو پیش کروں گا، مکمل کروں گا، لیکن میں ابتدا میں یہی بتانا چاہتا ہوں، اس پر فکر کرنا کہ صاحب کیا ہوا ہے. چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ اس میں ہی کافی، میں نے کہا بہت سے لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی حسین کو مانتے ہیں، ہم بھی حسین کا یاد مناتے ہیں، اور جو ہو رہا ہے جو کہا جاتا ہے. تو اب یہ ہے کہ امام حسین کا واقعہ ہوا، امام حسین کو وہاں پر یزید نے شہید کر دیا، اور اس کے ساتھ میں جو لوگ تھے، پھر اس کے بعد میں ظاہر پھیلے پڑے دنیا میں آج بھی ہیں. تو اب وہ خاموش نہیں ہے، وہ مسلسل کوشش کر رہے ہیں کہ صاحب جو حقیقت ہے، حقیقت جو مقصد شہادت ہے، اس کو چھپا دیا یا بدل دیا جائے. تو مختلف طریقوں سے وہ بدلتے ہیں، مختلف باتیں آتی ہیں. تو ہمارے پاس بھی جو بھولے پھلے لوگ ہوتے ہیں نا، تو وہ ہاں یہ بات بڑی زبردست جی. تو اب وہ یہی جو کہا جاتا ہے، ایک تو ایسا میں تو بتاؤں ظلم ہے امام حسین کا کہ مقصد شہادت ہی کو بدل دیا جاتا ہے. انہوں نے مقصد شہادت ہی کو بدل دیا. اور کیسے بدلا آپ دیکھیں، اس پر فکر کرنا ہے. کہ وہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ صاحب اس لیے حسین نے بیعت نہیں کی کہ چونکہ یزید ایک فاسق تھا، ایک فاجر تھا، شرابی تھا، ایک جوا کھیلنے والا تھا، اور جو باتیں ہیں، اس لیے حسین نے. تو آپ دیکھیے اس میں کیچ ہے، یعنی یہ جو کہہ رہے ہیں کہ حسین نے اس لیے بیعت نہیں کی کہ یہ فاسق و فاجر تھا، یعنی کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر یہ عابد و زاہد ہوتا تو معاذ اللہ حسین بیعت کر رہے تھے. یعنی شروع بات کہاں سے ہو رہی ہے اور جا رہے کہاں پر. عام لوگ کو جانے دیے، یہ جو ان کے تھنک ٹینک جو ہوتے ہیں نا، وہ اس طرح سے شروع کرتے ہیں بات کو. کہتے ہیں پیام میں شادی شروع کہاں سے ہو، صاحب فوج تک کہاں تک. یہ خطہ ہے کہ وہ وہاں سے شروع کر کے اصل میں وہ کسی اور کو بچانا چاہتے ہیں. اس کی حسین نے بیعت نہیں کی اس لیے کہ یہ فاسق و فاجر تھا. یہ مطلب ہے کہ یہ اگر اچھا ہوتا یا ایسا نہ ہوتا تو یعنی کہہ رہے ہیں کہ وہ دوسرے جو تھے وہ ایسے نہیں تھے، لہٰذا ادھر اثر تری نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یوں لا کے کہتے ہیں بیعت. تو یہاں پہلی کی منزل پر آپ کو نہیں غلط ہے. امام حسین یہ نہیں ہے کہ وہ فاسق و فاجر تھا اس لیے حسین نے بیعت. اگر وہ عابد و ظاہر بھی ہوتا حسین بیعت نہیں کرتے. اور بیعت کا کیا ہے؟ بیعت کا مطلب یہ عربی کا لفظ ہے بیچنا. یعنی وہ کہہ رہا ہے بیچو، طلب کرا تھا بیعت، بیچو. کیا بیچو؟
جو ان کے پاس جو منصب الہی تھا وہ کہتے اس کو بیچو. جی امام حسین کے پاس منصب الہی تھا, امامت و ولایت کا جو منصب تھا, وہ کہتا اس کو بیچو. اور یزید بھی جانتا تھا کہ وہ صرف حسین کے کسی کے پاس یہ منصب نہیں ہے. آج جو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ کیا ہے, جو ماڈرن ٹائپ کے ہیں, ارے صاحب سب نے بیعت کر لی تھی تو حسین نے کیوں بیعت نہیں کی, یوں لے کے آتے ہیں میجارٹی اور یہ کیا. تو میں کہتا ہوں ذرا یہی سوال آپ یزید سے کیجئے کہ بھائی سب نے تیری بیعت کر لی تھی تو اس پر کیوں مصر تھا کہ حسین تیری بیعت کرے. یزید بھی کہے گا میں جانتا ہوں سب نے بیعت کی, لیکن وہ چیز جو حسین کے پاس ہے وہ کسی کے پاس منصب الہی جو تھا وہ بیچنا تھا. آپ نے کہا تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ فاسق و فاجر تھا اس لیے بیعت نہیں. میں نے کہا فاسق و فاجر وہ عابد و زاہد بھی ہوتا, حسین بیعت نہیں کر سکتے. ارے وہ مسلمان کیا اگر سلمان بھی ہوتا تو حسین بیعت نہیں کرتے. پر ہمارے آدم ہی کیوں نہ ہو, منصب بیچ ہی نہیں سکتے تھے, اس کو حسین نے بچایا. اور ہمارا تو ہم اس کو سمجھے سب وہ اصل ہے تحفظ منصب امامت کا ہوا. اب دیکھیے آپ لوگ کہتے ہیں نہیں صاحب وہ ایسا ہے کہ حسین نے جو ہے اب نمازوں کو بچانے کے لیے قربانی پیش کی, بوزوں کو بچانے کے لیے, عبادتوں کو بچانے کے لیے. کوئی باتیں تو اچھی دکھتی ہیں اگر آئی ادھر سے ہیں جو ہمارے بھی لوگ اس کو آگے, تو اس سے ہو یہ رہا ہے کہ چونکہ مسئلہ اہم ہے, مقصد شہادت کا ہے, ہم ایسے نہیں قبول کر لے سکتے ہیں. اور ہمارا اسلام کو میں نے کہا میرا ٹاپک اسلام ہے, لیکن قرآن میں آخری میں کہا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ, بہت سے لوگ نہیں سمجھیں. تو وہ کیٹیگری میں سب لوگ آتے ہیں. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ کہا ہے اللہ نے, یہ نہیں کہا کہ صرف نان مسلم نہیں سمجھتے ہیں. ناس کا لفظ ہے, مسلمان بھی آ جاتے ہیں, اور صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ ناس میں ہم بھی آ جاتے ہیں. یہ ہمارے درمیان میں بھی ہو سکتا ہے. نہیں سمجھے تو وہ جو نہیں سمجھے ہیں نا تو وہ سب یہی تمام باتیں ان کی بھی باتوں کو لائے کہتے ہیں نماز کو بچانے کے لیے, روزے کو بچانے کے لیے اور عبادتوں کو بچانے کے لیے حسین نے قربانی پیش کی. دیکھیے یاد رکھیے کہ جب کوئی کام ہوتا ہے نا, پھر عقل مند کام کرتا ہے, بہم کام ہوتا ہے, تو اس میں دو مقاصد ہوتے ہیں. ایک مقصد جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں بنیادی مقصد, ایک مقصد ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں ثانوی مقصد, توجہ چاہتے ہیں, پرائمری ریزن اور سیکنڈری ریزن ہوتا ہے, رائٹ. تو یہ صحیح ہے کہ امام حسین کا مقصد تھا کہ عبادتیں بچ جائیں, لیکن وہ سیکنڈری مقصد تھا, پرائمری مقصد تھا کہ امامت و ولایت بچ جائے. دیکھیے یزید بھی یہ نہیں کہا تھا کہ نماز میں پڑھو روزے کو رہو, وہ اس کے تعلق سے تھا ہی نہیں. شب عاشور کو اجازت دی اس نے نماز پڑھنے کی میرے ساتھ, مطلب کہ یہ مسئلہ ہی نہیں تھا. وہ یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ یہ مت کرو, وہ اصل کہہ رہا تھا کہ امامت کو جو منصب ہے اس کو بیچو. جو پرائمری ریزن تھا وہ منصب امامت و ولایت کو بچانا. یہ اگر نہ بچتی تو نہ نماز بچتی, نہ روزہ بچتا, نہ عبادتیں بچتی. اب جو امامت و ولایت جو بچی تو نمازیں بھی بچ گئی اور روزے بھی بچ گئے اور حج بھی بچ گیا. صلو علی محمد. اور ہمارے یہاں یہ مسئلہ عقیدے کا ہے. یہ کہنا سمجھ کے کرنے میں بات اور ہوتی ہے جی, کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. سمجھ کے کرنا ہے, بغیر سمجھے تو چلا جاتا ہے جی. بغیر سمجھے ہوئے بہت سے کام لوگ کرتے ہیں, لیکن وہ عادت کے طور پر عادت ہے اور چلے جاتے ہیں. لیکن جو سمجھ کے کرتے ہیں, عادت سمجھ کے, ضرورت سمجھ کے. اور یہ آزاداری بھی ہے, جو لوگ چلے جا رہا ہے نسلی طور پر آیا تو ووٹ کر رہے ہیں, لیکن وہ جو کنورٹ ہو کے آتے ہیں ٹریفک کرتے ان کی زیادہ ختم. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سمجھ کے کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ صرف ہیبٹ نہیں بلکہ نیسیسٹی ہے.
ایمان کی حیات مضمین ہے، اس لیے کرنا ہے، لیکن کرنا ویسا ہی ہے۔ تو میں نے کہا کتنا بڑا ظلم، امام حسین نے اتنی قربانی پیش کی، ہم نے اس کا مقصد بدل دیا۔ یہ کیا مانگ رہا تھا یہ؟ اور دیکھیے امام حسین نے جو مختلف موقعوں پر مختلف جگہوں پر خطبے ارشاد فرمایا، مختلف حدیثیں ارشاد فرمایا، مختلف باتیں ارشاد فرمائی، اس کو غور کرنا تھا تو پھر صحیح اسلام سمجھ میں آتا ہے۔ جی چنانچہ آپ دیکھیے ایک حدیث ہے کہ جو کربلا میں 10 محرم کو امام حسین نے سنائی ہے، دیکھیے امام حسین سنا ہے، اور 10 محرم کو خاص طور سے، جبکہ 10 محرم یہ کہ جب سے حسین سے بیعت طلب کی جا رہی ہے، اور اب وہاں پر آپ یہ حدیث سنا رہے ہیں تو اس کا تعلق کچھ نہ کچھ بیعت سے ضرور ہوگا ہے۔ چنانچہ دیکھیں آپ وہ حدیث ہے جو مشہور ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، آپ کے ہمارے نبی جناب احمد مجتبیٰ فرماتے ہیں کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنت، مشہور حدیث ہے، مطلب وہی فکر تھوڑی سی کرنی ہے۔ تو فرماتے ہیں حسن و حسین عام طور پہ جو ترجمہ ہے کہ جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اب اس میں ہے کہ ابوہما افضل منہما، لیکن ان کے بابا ان سے افضل ہیں۔ تو یہ تو کربلا میں سنا رہے امام حسین، وہاں پر یہ حدیث جنت کی بات، وہاں پر بیعت کا سوال ہوا ہے، امام حسین یہ سوال یہ حدیث پیش کر رہے ہیں، کیا ایسے ہے؟ یہاں پر بھی یہی مسئلہ ہے۔ عربی میں یاد رکھیے کہ ایک ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ تو اس میں حدیث کو یہ سمجھنا چاہیے۔ بس یہی میری تفریح کا آخری حصہ ہے، اس کا مسائل ہوں گے، آپ ملاحظہ فرمائیں، پیش کروں، لیکن یہ کہ میں فری میں پیش نہیں کروں، ایک آواز بلند صلوات دے۔ اردو میں اس کروں کہ مولا کی عطا ہے، آپ کی خدمت افزائی، اس میں محنت کر کے کہ میں لا رہا ہوں، لاتے رہوں گا، اور آپ بہرحال آپ سماعت فرمائیں، شکریہ آپ کا، بہرحال سے آپ سن رہے ہیں، مگر بہرحال تھوڑی اور جو میں چاہتا ہوں، آپ دیکھیے میں بات عرض کروں، وہی میں نے کہا نا، وہ جو ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، بہت سے انسان نہیں سمجھے، اکثریت نہیں سمجھی، وہ تو دوسروں میں بھی ہو سکتے ہیں، ہم میں بھی ایسے لوگ ہو سکتے ہیں، آپ ہمت کیجیے، اب یہ جرت کر رہے ہیں، ایسا نہیں قرآن کہہ رہا ہے، تو وہ اس میں ہوتا ہے بہت سی چیزیں جہاں پر سمجھے نہیں ہیں، جیسا میں نے اپنی مقصد شہادت حسین کو پیش کیا، اس میں کیا ہے، عقل خود کہہ رہے کہ ہاں یہ حسن ہے، تو ویسے ہی یہ بھی حدیث ہے جس میں کہہ رہے ہیں کہ حسن حسین اہل یعنی جوانان جنت کے سردار ہیں، سیدہ شباب اہل جنت۔ تو اب دیکھیے احادیث حضور کے تعلق سے خود حضور نے فرمایا، حسین نے بھی کہا کہ ہماری حدیث جب تم کو ملے تو اس کو قرآن سے تم ٹیلی کرو، اگر میل کھا جائے تو اس کو قبول کر لو، اور اختلاف ہو تو اسے رد کر دو، دیوار کو مار دو، یہ حدیث ہے۔ تو اب دیکھیں یہاں پر کہا کہ اصحاب الجنہ و اصحاب النار، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جنت کے جوانان جنت، تو وہ آتے ہیں کہ اصحاب کا لفظ ہے یہاں پر، لیکن آپ دیکھیں قرآن میں جنت والوں اور جہنم والوں کے لیے وہاں پر جو ہے اہل جنت اور اہل جہنم کے نہیں آیا لفظ، اصحاب الجنہ اصحاب النار، توجہ چاہتا ہوں وہاں پر جو یہ اصحاب الجنہ اصحاب النار ہے، تو میں سوچا جی اور معنی ہے کیا، اور یہاں پر حدیث میں ہے سیدہ شباب اہل الجنہ، تو اب یہ یہاں سمجھنا چاہیے کہ اہل کے معنی کیا ہے، توجہ چاہتا ہوں۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ اصل میں مسئلہ کیا ہے، یہ عام ہے ہمارے پاس اردو میں بھی، بہت سے عربی کے الفاظ فارسی کے اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں، اکثر یہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اہل کا، کہ جہاں پر فرض کیجیے کوئی تقریر کرنے کے لیے آئے ممبر پر اور پسند ہو گئے اور اچھی تقریر نہیں کی، تو کیا کہتا ہے کہ ممبر پر گئے تو تھے تو ممبر کے اہل نہ تھے، اور کوئی آ کے ممبر پر اچھی مرصع تقریر کرے تو لوگ یہ ممبر کے اہل تھے، تو
अहल के माना क्या होते हैं? काबिलियत के, कि ये मिंबर के काबिल थे जाने के, ये मिंबर पे जाने के काबिल थे, काबिलियत के माना में आते हैं ये बात। तो अहले जन्नत जो कहा है ये असल है, यानी वो लोग जो जन्नत में जाने के काबिल हैं उनके सरदार हसन हुसैन। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद फिक्र ये रसूलुल्लाह फरमा रहे थे कि वो अलामत बता रहे थे कि मेरे बाद तुमको अगर ये देखना है कि जन्नत में जाने के काबिल कौन है तो ये देखो कि वो कौन है, हसन हुसैन को अपना सरदार। पर हमारे यहाँ ये रसूलुल्लाह एक निशानी दे रहे थे, तो ये अगर मालूम करना है कि कौन है काबिल जन्नत में जाने। अच्छा, वो जो जवाना ने जन्नत का जो लफ्ज इस्तेमाल किया इसकी वजह से भी लोग वो हो गए, जवाना ने जन्नत, जवान सैयदा शबाब अहले शबाब का लफ्ज इस्तेमाल किया, जवाना ने जन्नत के सरदार। तो जवान के लफ्ज से वो दूसरों को भी इश्तिबा हो गया। तो उन्होंने जब वज़ा की हदीस, तो एक हदीस उन्होंने बयान की कि हसन हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं, और दो हजरात के तलों से कहा ये दोनों जन्नत के बूढ़ों के सरदार, इनके शबाब जन्नत। और ये बात ऐसी नहीं है, ये आपको मालूम है कि आपके हमारे नवे इमाम मोहम्मद बाक़ीर हजरत से जो मुनाज़रा हुआ यहिया इब्ने अक़सम का, 95 साल का था काजी, तो उससे मुनाज़रा हुआ। तो उसने यहिया इब्ने अक़सम ने इमाम से कहा था कि ये बताइए कि इस हदीस के ताल्लुक से आपका क्या ताल्लुक, क्या ख्याल है। और वो ये हदीस पेश की गई, फलां फलां सैयदा कुहूल अहले जन्नत, कुहूल यानी बूढ़ों को कहते हैं कि ये दोनों जन्नत के बूढ़ों के सरदार हैं। इसके ताल्लुक से आप कहते हैं हज़रत के लोगों पर तबस्सुम आ गया, आपने फरमाया कि ये वज़ी हदीस है, ये उस हदीस के मुकाबले में गढ़ी गई है। यहाँ पर गया सैयदा शबाब अहले जन्नत, आप मुस्कुरा देगा, तुमको मालूम है जन्नत में बूढ़े होंगे नहीं तो उनके सरदार होंगे। तो इसका मतलब जो बुजुर्ग हैं वो परेशान ना हो जाए, कहते हैं बूढ़े जाएंगे लेकिन जवान होके जाएंगे, जन्नत वो जवानों का काम वहाँ पर जी, तो उनको जवान करके भी जाएगा। अल्लाह को अल्लाह ने जवान, तो ये तो है। तो बूढ़े आपके साथ बूढ़े जन्नत रहेंगे ही नहीं तो उनके सरदारी का मसला था। इमाम ने कहा वसी हदीस से गढ़ा है, लेकिन ये समझे ही नहीं है कि ये बात कहाँ से आगे कैच करेंगे जी। तो अब आप देखिए कि अब मैं आपकी खिदमत अर्ज करूँ फिर से आपको थोड़ा सा अलर्ट करने के लिए कि देखिए ये तो है, यानी जन्नत में बूढ़े होंगे ही नहीं, लेकिन हाँ जहन्नुम में बूढ़े होंगे। वहाँ पर जो जवान होंगे वो भी बूढ़े हो जाएंगे। ये जो वहाँ की आग है, हिद्दत है, गर्मी है, जमीन भी आग की और छत भी आग का, दीवारें भी आग की, उसमें होगा कि जवान भी बूढ़े हो जाएंगे। वहाँ पर सब बूढ़े होंगे, यहाँ पर सब जवान होंगे। जब सब जवान होंगे तो हसन हुसैन उनके सरदार होंगे, और वहाँ पर सब जब बूढ़े होंगे, अब जब उनमें जब सरदारी की बात उठेगी, अब मैं क्या अर्ज करूं, एक सलवार भेजिए मोहम्मद। तो इंसान मोहतरम देखिए, ये था असल, यानी वहाँ ये फरमा रहे हैं रसूलुल्लाह ने कहा कि तुमको ये देखना है कि जन्नत में जाने के काबिल कौन है, जो हसन हुसैन को कौन सरदार है। तो अगर कोई हसन हुसैन को सरदार नहीं मानता तो वो कहीं भी जा सकता है, लेकिन जन्नत में नहीं जा सकता। तो जन्नत में जाने के काबिल ये रसूलुल्लाह ने बयान किया, जो इनको सरदार मानता वो जन्नत में जाने के काबिल है। और जब ये है कि इनको सरदार मानो ताकि जन्नत में जा सको, तो अगर कोई सरदार मानता है तो इसका मतलब वो जन्नत में जाने के काबिल है। और अगर कोई हसन हुसैन को सरदार नहीं मानता तो इसका मतलब कि वो जन्नत में नहीं जा सकता।
اور جو ان کو سردار مانتا ہے تو وہ پھر ان سے بیعت طلب نہیں کرے گا. اور تمہارے نا یہ اگر کوئی ان سے بیعت طلب کرے حسن حسین سے تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا. اور پھر دیکھو ان کا بابا تو ان سے بھی افضل ہے. ابوہما افضل منہما، یہ بھی حدیث کا ٹکڑا ہے اسی کے ساتھ. ان کا بابا تو ان سے بھی افضل ہے. جو ان سے بیعت طلب کرے وہ جنت میں نہیں جا سکتا. جو ان کے بابا سے طلب کرے بیعت تو وہ کہاں جا سکتا ہے جنت. یہ حقیقت اس لیے کربلا میں امام حسین، اس لیے آپ نے انکار کر دیا. میں تو وہ ہوں، اس کو سردار بنایا گیا ہے، میری سرداری کا حکم، مجھ سے بیعت طلب کرے. میں نہیں تو سر میں کٹا سکتا ہوں لیکن سر جھکا نہیں سکتا. کہ اگر آپ بیعت نہیں کریں گے تو پھر آپ کو مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے، وطن کو چھوڑنا پڑے. اگر وطن کو چھوڑ دو، نانا کی قبر کو، ماں کی مزار کو، بھائی کی لہت کو چھوڑنا پڑے. میں چھوڑ دوں، حسین نے چھوڑ دیا. روتی ہوئی سغرا کو بھی چھوڑ دیا. اور پھر یہ کہ کربلا میں آپ کو بھوکا اور پیاسا رہنا پڑا، قربانیوں کو قربانیاں پیش کریں. اکبر کے سینے پر بچی کا پھل لگایا جائے گا کہ میں برداشت کر لوں. قاسم کو اس عالم میں دیکھنا پڑے گا کہ وہ پہچانا نہیں کہ میں برداشت کر لوں. پاس کے شانے اٹھانے پڑے، اس پر کے دل کی بھیجنا پڑے. اپنا سر، اپنے بہن کی چادر اس سکینہ کے گوشوارے پیش کرنا. حسین نے کہا میں سب دے دوں لیکن سر جھکاؤں گا نہیں. تو حضور ظاہر ہے کہ جس مقام پر حسین نے قربانی پیش کی، آج دوسری محمد آئی. آج کی وہ تاریخ ہے جب کہ یثرب کا مسافر اپنے مقتل میں پہنچ گیا. دوسری محرم ہے جب کہ حسین کربلا میں پہنچ گیا. اور باب رضا جب وہاں پہنچے اور جب پتا چلا کہ اس کو کربلا کہتے ہیں اس لیے، تو آپ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. ابن عباس ہماری سواریوں کو بٹھا دو کہ اب ہمارا سفر تمام ہو گیا. حضور سواریاں بٹھائی گئی اور اب بیویاں اترنے لگی. ویسے اتر رہی کہ ہر ماں کی گودی بھری ہوئی. میرا باپ ایسے اتری کہ گودی میں علی اصغر ہے، میری تھامی ہوئی سکینہ ہے، زینب کے ساتھ ان کے نونے حال ہیں، میں لیلا کے ساتھ علی اکبر ہے. بیویوں کے سروں پر چادر بھی ہے، چادروں کا محافظ بھی ہے. اس مقام پہ پہنچ کے امام حسین عامل غیب تھے تو آپ نے فرمایا عباس جاؤ اور معلوم کرو کہ زمین کس کی ہے، اس کے مالک کون ہے. پتا چلا کہ اس کے مالک بنی اسد ہے، خاندان کے بنی اسد. تو آپ نے کہا عباس جاؤ اور ان کو بلا لاؤ. جب حضرت عباس چلنے لگے تو کہا عباس ان سے کہو کہ وہ اپنے ساتھ اپنی عورتوں کو بھی لے کے آئیں، اپنے بچوں کو بھی لے کے آئیں. حضور جب وہ سب آ گئے تو امام حسین نے ان سے گفتگو کی. کہا بنی اسد میں تمہاری زمین پر مہمان ہوا ہوں اور میں اس زمین کو تم سے خریدنا چاہتا ہوں. بنی اسد نے کہا کہ مولا ہم آپ کے یہ زمین آپ کی ہے، لیکن یہ کہ ہم نے سنا ہے کہ زمین پر جو بھی نبی یا مسیح نبی آیا وہ مبتلا مصیبت ہوا. یہ مولا آپ کے ساتھ سب چھوٹے چھوٹے بچوں کا ساتھ ہے، آپ کے ساتھ تمہارا کا ساتھ بیوی
تاثیر کو بدلنے کے لیے آیا ہوں. میں ایسے بدلوں کہ میرے بعد اب ہر دل میں تمنا پیدا ہو جائے گی کہ وہ یہاں آ جائے. کیا کہ امام عامل غیر ہوتا ہے، اس کی نظر مستقبل پر بھی ہوتی ہے. امام حسین خاص طور سے خریدا ہے کہ 6,000 پر زمین 7,000 دینار میں خریدی ہے. یہ خریدنے کا جو مسئلہ آپ جانتے ہیں. بس ایک بات میں اس میں جب یاد آئے گی آپ روئیں گے کہ امام حسین جانتے ہیں کہ فقہ کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ اب اگر کوئی کسی کو دفن کرنا چاہتا ہے تو وہ زمین غصبی نہ ہو، اپنی ہو. حسین جانتے تھے کہ مجھے یہاں رسول پہ خاص ایک چھوٹی سی خبر کو اپنی. جزاکم اللہ خیر الجزاء. یقین ہے کسی کوشش میں بیٹھے ہوئے فاطمہ کی گریہ کر رہے ہیں. یہ تو رونے کے ایام ہے اور یہ آخر ہے کہ آواز بلند ہو، تڑپ تڑپ کے ہو. بہرحال آپ نے زمین خریدی، لیکن اس کے بعد کہا کہ بنی اسد میں تم کو ہبا کیے تم کو دیتا ہوں، بس میری چند 3 شرطیں ہیں، بس اس کو پورا کرو. آپ نے کہا کہ بس یہ ہے کہ میری پہلی شرط یہ ہے کہ جب یہاں پر میں ختم کر دیا جائے تو تم یہ کرنا کہ وقت پر مجھے دفن کر دیا. غربت کا جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر علیحدہ علیحدہ ہماری خبریں نہ بنا سکو، ایک گڑھا بڑا سا کھودنا اور اسی میں ہم سب کو دفن کر دو. فرماتے ہیں کہ دیکھو دوسری شرط یہ ہے، حضور دیکھیں کہ حسین کو اس طرح سے مستقبل کو نظر ہے، اپنے چاہنے والوں کا خیال ہے. فرماتے ہیں کہ دیکھو ہماری خبر بنا دینا. فرماتے ہیں ہمارے بعد اگر کوئی ہمارا چاہنے والا کوئی زائر اگر آئے تو اس کو ہماری خبر کا پتہ بتا، اس کو نشاندہی کرنا. اس کے بعد تیسری شرط زائرین سنے کہ فرماتے ہیں اور دیکھو ان کو پتہ بتانا زائروں کو، اور ان کو 3 دن کے لیے مہمان رکھنا، 3 دن تک ان کو کھانا کھلانا، ان کو پانی پلانا. میں نے عرض کیا کہ عزاداری میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے مصیبتیں یاد آتی. حسین نے جو کہا 3 دن تک مہمان رکھنا، انہیں یاد آ جائے کہ یہ وہ زمین ہے جہاں پر تمہارا حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا رکھا گیا. جزاکم اللہ خیر الجزاء. یعنی آپ نے خاص طور سے کہا تھا 3 دن تک ان کو یہاں مہمان رکھنا. یعنی زائرین کے لیے جو بیان تھا کہ وہ آئیں یہاں پر ٹھہریں، وہ کھائیں، وہ پانی پیئیں، اور یہاں 3 دن تک رہ کے محسوس کریں کہ یہاں کی زمین جب چلتی ہے تو کیسے چلتی ہے، یہاں کی دھوپ کیسی ہوتی ہے، یہاں کی عزت کیسی ہوتی ہے. اور اس وقت سوچو کہ آج میرے چھوٹے چھوٹے بچوں پر کیا گزری ہوگی. حضور یہ کہیں کہ بنی اسد کے مردوں کو رخصت کیا، اس کے بعد ان کی عورتوں کے جہاں پر بیٹھی تھی وہاں پر پردے کے پاس آئے اور آ کے یہی کہا کہ زنانے بنی اسد. پہلے تو کہ تم کو معلوم ہے فاطمہ کا لال ہوں، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں. دیکھو میں یہاں پر جب ختم ہو جاؤں تو میں نے تمہارے مردوں سے وصیت کی ہے، خواہش کی کہ ان کے وقت کو دفن کر دیں، لیکن اگر وہ حکومت کے خوف سے خائف ہو جائیں تو حمیت عرب کے مطابق تم انہیں غیرت دلانا، حمیت دلانا اور میرے قدموں پر آمادہ کرنا. یہ کہہ کے ان سے رخصت ہوئی اور وہاں آئے جہاں پر ان کے بچے زمین پر بیٹھے ہوئے تھے. تو روایت میں تھوڑی کلام لکھا، پہلے ایک ایک مٹھی ان کو خرمے دینے لگے اور کہا کہ بچوں میں وہ ہوں جسے رسول اللہ نے زبان چسا کے پالا. اے بچوں میں نے تمہارے ماں باپ سے کہہ دیا ہے کہ
ہم کو دفع کر دے مطلب، لیکن حکومت کے خوف سے اٹھائے نہ تو تم بچے ہیں، تم کھیلتے ہوئے آنا اور ایک ایک مٹھی خاک ہمارے جسموں پر ڈال دینا، یوں ہی ہمارے بدن چپ جائیں گے۔ حضور کے تمام باپ محمدہ، حسین نے بڑا اہتمام کیا، اگر ہائے حسین 3 شبانہ رو لاشا زمین کو پڑا رہا